अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर सानिया तारिक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर दुनिया भर की तरह जो मौसमियाती तब्दीलियाँ और क्लाइमेट चेंज उससे बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, उस तरह की दीगर जितनी भी पोल्यूशन है उनकी वजह से एक तो ना तो हमारा माहौल ख़राब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जो इंसानी जो जानें हैं, जो हमारी सेहत है, उस पर भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। बहुत बुरे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उस पर पड़ रहे हैं। इस सब पे बात करेंगे आज हम, और इस डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है, जिस तरह से जो एयर पोल्यूशन है, वो हमारी सेहत को और हमारी जो स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी जो हेल्थ है उसको किस तरह से डैमेज करिए, किस तरह से इफेक्ट करिए। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोहेल राजा, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं आज़ाद कश्मीर से, और अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मुंसलिक हैं। उसके साथ साथ एजेके यूनिवर्सिटी में रेस्पिरेटरी थेरेपी के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं, और एजेके मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर भी काम कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज माहौल को तो मुतासिर कर रहे हैं, लेकिन उस पर बात भी होती है, लेकिन इंसानी सेहत पे इसका क्या असर होता है, किस तरह से ये उसको इफेक्ट कर रहा है, और किस तरह से हम उससे बच सकते हैं या महफूज रह सकते हैं। सबसे पहले तो सर आपको खुशामदीद पॉडकास्ट में। जी, बहुत शुक्रिया जी आपका बुलाने का, कश्मीर डिजिटल नेटवर्क का आपका खसूसी तौर पर। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमने बात की क्लाइमेट चेंज की, हमने बात की रेस्पिरेटरी हेल्थ की, चूँकि आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन उसी फील्ड में है, तो मुझे बताइएगा कि क्या क्लाइमेट चेंज का वाकई कोई एक हमारे पास एविडेंस बेस्ड, हम जब बात करते हैं रिसर्च की बात करते हैं, तो क्या हमारे पास कोई रिसर्च के अकॉर्डिंग ये चीज़ प्रूफ है कि क्लाइमेट चेंज और जो एयर पोल्यूशन है वो हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं? मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में हम आए रोज़ देखते हैं वायरसेस लोग उनसे मुतासर हो रहे हैं, तो क्या क्लाइमेट चेंज का कोई अमल दखल है, उसकी वजह से हो रहा है या ऐसा नहीं है? जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम सवाल है ये आपका क्लाइमेट चेंज के हवाले से। देखिए, क्लाइमेट चेंज जब हम छोटे होते थे, आज से 20-25 साल पहले, तो सुनते थे क्लाइमेट चेंज आएगी और ये ख़तरा दरपेश है, बट अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक तो वो जो ग्लोबल टेम्परेचर्स रेज हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उससे बारिशें हैं, खुशक साली है। इस दफ़ा क्लाउड बर्स्ट कभी कभार हम सुनते थे, इस दफ़ा दर्जनों क्लाउड बर्स्ट हुए। बट अभी जो हमारे साथ जो संगीन तरीन जो सूरत हाल है, अगर आप देखें मुजफ्फराबाद शहर में और इवन आप इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में, कि हवा में देखें आपकी विजिबिलिटी कितनी कम हुई है। एक टर्म यूज़ होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि हवा में जो फैली हुई आलूदगी है उसके बारे में जांचने का एक मयार है, और वो 100 से नीचे नीचे होना चाहिए। ठीक है, अभी आज जो मुजफ्फराबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 199 है, 189, जो कि हैज़र्डस है। और ये हम सब के लिए, इसमें यह है कि सांस तो सब ले रहे हैं, क्या छोटे क्या बड़े, क्या बीमार क्या सही। तो जब सांस हम ले रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब यह है कि उसके अंदर ऐसी आलूदगी मौजूद है, पर्टिकुलेट मैटर मौजूद है, जो कि अंदर जाके फेफड़ों के अंदर उसको नुकसान करता है, नॉर्मल फेफड़ों में। और इसी में देखेंगे कि इस के साथ एक तो खुश्क साली है, खुश्क सर्दी हो रही है, और ऐसी कंडीशन में जो वायरसेस हैं उनको पनपने का बहुत मौका मिल रहा है। और जो ज़्यादा इस टाइम हमारे पास देखें पूरे शहर में वबा फैली हुई है, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, इवन कोरोना वायरस की वेरिएंट्स। चूँकि PCR करें तो हम पता चलेगा, बट रिसेंटली आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 हफ्तों में हर घर में ज़ुकाम, कोई न कोई बंदा जी इफेक्टेड है। ऐसे ही है, और ऐसे ही इन्वायरमेंट में ये चीज़ ज़्यादा प्रोपिगेट करती है। तो मैं अपनी ऑडियंस से यही कहूँगा, एक तो जब बाहर निकलते हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, स्पेशली अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर लें। हर बंदे के पास तकरीबन डिजिटल मोबाइल है, इंटरनेट है, सही है। और मास्क का इस्तेमाल करें, और गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें। और शहरियों से मेरी ये गुजारिश है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि जंगलात में आग लगाने का बड़ा रवाज है, उससे ये जो है ना पोल्यूशन एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है। एक तो वो जो चलें नबातात और वो जो अंदर जंगली हैवानात हैं वो तो नुकसान हो रहे हैं, हम डायरेक्टली उस चीज़ से मुतासर हो रहे हैं, हम सारे बीमार हो रहे हैं। और देखें, ये जो वायरल इलनेसेस है ना, इसमें एक और हमारी बड़ी कॉमन जो प्रैक्टिस है, जो मिस प्रैक्टिस है और गलत प्रैक्टिस है, कि हम जैसे ही हमें फ्लू होता है तो हम कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं। देखिए, आप सारे लोग चेक भी कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है ना वो बेसिकली बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, और वायरसेस पे तो उनका कोई असर होता ही नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में, अगर आप थोड़ा सा इस पे देखेंगे कि हमारी बॉडी में तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, 30,000 अरब खलिए हैं, और हमारी बॉडी में जो जरासीम हैं, जो नॉर्मल एक बंदे में होते हैं, वो 300 ट्रिलियन, यानी कि एक खलिए पे 10 जरासीम है। ये वो जरासीम है जो हमारा फ्लोरा है, जो हमारा पार्ट है, देयर आवर फ्रेंड्स। तो जब आप वायरस में किसी भी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन वो कैच करता है, तो वायरस को शुरू में अपनी सर्वाइवल के लिए उस बैक्टीरियाज के साथ उसकी फाइट हो रही होती है, जो हमारा अपना फ्लोरा होता है।
تو جب آپ وائرل انفیکشن میں اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، اس نے وائرس کو تو کچھ نہیں کہنا، البتہ جو آپ کا اپنا فلورا ہے جو کہ اس کے اگینسٹ آپ کو امیونٹی دے رہا ہے، اس کو آپ وقتی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ناک آؤٹ کریں گے، اور وائرس کے پھیلنے کی اور اس کی انفیکشن کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ جو ہمارا نی جرک ریفلیکس ہے کہ ہم اینٹی بایوٹک ہیں، اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا ٹھیک ہے. چاہیے. ہاں اینٹی بایوٹک ضرورت پڑ سکتی ہے وہ اس صورت میں کہ لائک وائٹ سیلز اگر زیادہ بڑھ رہے ہو. اس میں یہ نا کہ جو ہمارے پاس ایک پریکٹس ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے سے کنسلٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو جو بھی ایڈوائز کر رہے ہیں تو آپ اس کے اکارڈنگ یوز کر لیں. اچھا یہ تو بات ہو گئی کہ ہمارے پاس جو ریسنٹلی وائرل انفیکشنز ہو رہی جو پھیل رہی ہیں وہ ساری چیزیں. مجھے بتائیے گا کہ ریسپریٹری ڈیزیز میں ہمارے پاس ایک ہیوج وہ آتا ہے، ازمہ آتا ہے، COPD آتا ہے، یہ ساری چیزیں. تو کیا کہیں نہ کہیں کلائمیٹ چینج ان میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے؟ اس کی ریشو کیا ہے مظفر آباد کے اندر، اور پورا ایک ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے ایمز ہاسپٹل کے اندر، تو کتنی ایک ریشو ہوتی ہے ان پیشنٹس کی، اور ان کی کیا روٹ کاز کیا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا اویئرنیس کے لیے. میں آپ کو جسٹ ایک کلو دوں کہ ہمارا جو لوڈ ہے انڈور اور آؤٹ ڈور، ٹھیک ہے، جب اس طرح کا موسم آتا ہے، جب ایئر کوالٹی انڈیکس ہمارا جو ہے نا بڑھ جاتا ہے تو ہمارا ورک لوڈ 3 گنا بڑھ جاتا ہے. ہمارے وارڈ چوک ہو جاتے ہیں، ہمارے HTUs، ہماری OPDs جو ہے نا وہ پیشنٹ کا ER پہ بوجھ آ جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ اس کو نیگیٹیولی افیکٹ کر رہا ہے. اور ایک چیز میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اور بات بتاؤں کہ 2010-11 میں جب میں ڈیسائیڈ کرا تھا میں کون سا شعبہ اختیار کروں جنرل میڈیسن کے بعد، تو میں نے ایک آڈٹ کیا اور دیکھا کہ ہماری کون سی ڈیزیزز کامن ہے. حالانکہ ایک تاثر یہ ہے کہ ہمارا کشمیر کی آب و ہوا اچھی ہے، بہت کلائمیٹ اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان ایئر کوالٹی، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، درخت وغیرہ بھی تھوڑے بہت ہیں. بٹ حیران کن حد تک یہاں پہ ہمارے ہاں جو ریسپریٹری یا سانس کی بیماریاں ہیں، چاہے ایزما، COPD، لنگ کینسر، TB، نمونیا، یہ بہت زیادہ ہے. اس پہ تھوڑی تحقیق اگر ہم کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آؤٹ ڈور پولوشن نسبتاً کم تھی ہماری، انڈور پولوشن ہماری زیادہ ہے. اب انڈور پولوشن کیسے ہو رہی ہے؟ سردیاں ہیں، سرد علاقہ ہے، ٹھنڈ ہے، لوگوں نے سردی سے بچنا ہے، تو کیا ہمارے پاس جو موڈ آف ہیٹنگ ہے، آگ جلاتے ہیں، چونکہ بالن ہے، لکڑیاں. اچھا جب آگ جلاتے ہیں اور وہ آگ موسٹ آف دا ٹائم آپ کو پتہ ہے ونٹر میں وہ ایک ہی فیملی جو ہے نا وہ ایک آگ کے سامنے وہ میجورٹی ٹائم گزارتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے جب اتنے کلوز ویسینٹی میں آئیں گے، ایک تو وہ جو خواتین جو ساری زندگی آگ جلاتی رہتی ہیں وہ اگر چاہے سگریٹ نہ بھی پئیں تو ان کو ایک جو اسموکنگ والا دمہ جس کو COPD کہتے ہیں وہ ہماری اولڈ خواتین میں ہر دوسری خاتون میں بہت ہائیلی الارمنگ ہے. نیور اسموکڈ، وہ انہوں نے یہاں سے ایکوائر کیا. دوسرے نمبر پہ میڈم جو لائک انفیکشن جو سانس کی جو بیماریاں ہیں وہ عام طور پہ لائک کھانسنے سے، چھینکنے سے پھیلتی ہیں یا کٹھے رہنے سے. تو اگر کسی کو سیزن کے شروع میں ایک بندے کو ٹیوبرکلوسس تھی، جب سیزن ختم ہوگا تو ساری فیملی کو ہو جائے گی. کیوں؟ کہ کلوز انوائرمنٹ بنیں گے، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، وینٹیلیشن نہیں ہے، نمونیا جس وجہ سے زیادہ پھیلتے ہیں. تو اس میں چھوٹی سی میری یہ گزارش ہوگی کہ اب چونکہ تھوڑی سی بجلی بھی ہماری سستی ہے تو سیفر جو ہیٹنگ سسٹمز ہیں اس کو گورنمنٹ کوئی تھوڑا سا اس پہ کرے، چونکہ سانس کی بیماریاں انتہائی الارمنگ حد تک زیادہ ہے. اور لنگ کینسر میں بتاؤں اتنا، اس دفعہ ہم لنگ کینسر کا کل ہم نے کیا ایونٹ کہ لنگ کینسر کی ریشو نمبر 1 کاز آف ڈیتھ ہے امانگ کینسرس، ٹھیک ہے. اس میں بھی یہ دعاں اور یہ چیزیں ساری میٹر کر رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو اس کے ساتھ مجھے بتائیے گا، آپ نے اسموکنگ کی بات کی، فیمیلز تو پیسیولی کہیں نہ کہیں وہ کری ہوتی ہے، انہیل کری ہوتی ہے. تو اسموکنگ کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے لنگ کینسر میں یا جتنی بھی ہماری لنگ سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہیں؟ کیونکہ ویسے نارملی تو اویئرنیس ہوتی ہے، اس بارے میں بات بھی کی جاتی ہے، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ ریشو کیا ہے، اس حوالے سے آپ کی کوئی ریسرچ ہو یا کوئی پبلیکیشن یا کوئی بھی اس طرح کی چیز AJK کے اندر، اسپیسیفکلی مظفر آباد کے اندر اگر ہم بات کریں تو. دیکھیں سگریٹ اسموک تو ایک پروون کاز ہے، نہ صرف لنگ کینسر کا بلکہ تقریباً تمام قسم کے کینسرز جو ہے نا اس کی ریشو بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ سگریٹ اسموک میں تقریباً 50 کے قریب ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو اندر جا کے ڈیمیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور DNA ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا کینسر سیلز سروائیو کرنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ویسے بھی ہر بندے کے اندر روزانہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کینسر سیل پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک بات، لیکن یہ کہ ہمارا امیون سسٹم اس کو کلیئر کر دیتا ہے. اب کیا ہے کہ اگر آپ پیشنٹ اسموکنگ کر رہے ہیں اس کا کنٹینیوسلی وہ جو ڈیمیج ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اور اسموک، آؤٹ ڈور پولوشن، ڈسٹ، جو چیز بھی سانس کے ساتھ جائے گی اور وہ نارمل ہوا کا حصہ نہیں ہے، وہ اندر جا کے سوزش یا انفلیمیشن کرے گی. اور وہ انفلیمیشن جب لمبا عرصہ چلتی ہے تو دیٹ لیڈس ٹو آل سارٹ آف ڈیزیز انکلوڈنگ کینسر. تو اسموکنگ تو ڈیفینیٹلی ون آف دا لائک اسٹیبلشڈ فیکٹرز ہے
اور اس کو ہمیں ارلی فیزز پہ اس کو ضرورت ہے کہ ہماری جنریشن اس کی طرف نہ جائیں اسکول کالجز میں. اور دوسرا جو لوگ اس پہ لگ چکے ہیں اس میں یہ ہے کہ نمبر 1 ریورسیبل کاز آف ڈیتھ ہے اسموکنگ, جو ریورسیبل میلز میں اسپیشلی میں کہہ رہا ہوں, ہارٹ ڈیزیز, لنگ ڈیزیز, اسٹروک. تو جو لوگ اگر اس چونکہ یہ ایک کمپلیکس ڈس آرڈر ہے اور اس کا برین میں اور چائلڈہڈ ٹراماز اور بہت ساری چیزوں کا اس میں فیکٹر ہوتا ہے ہیبٹس کے ساتھ, تو اس میں ایک ہم آفر کرتے ہیں کوئٹ اسموکنگ ریجیمن. جو لوگ چھوڑنا چاہیں اس میں یہ ہے کہ ایک دوائیوں کا کورس ہم 6 ہفتے کا کراتے ہیں اور 80% سکسیس ریٹ ہے. تو اگر آپ یا آپ کے پیارے کوئی کر رہے ہیں تو اس میں اپنے ڈاکٹر سے آپ مشاورت کریں کہ اس چیز سے جتنا جلدی چھوڑیں گے اتنا اچھا ہے, اتنا اچھا رسپانس. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا, اس کے علاوہ آپ نے مجھے ایک چیز بتائی تھی کہ کارڈیک اریسٹ کے حوالے سے CPR کی ٹریننگ پہ آپ کام کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیے گا KGK کے اندر کتنے لوگوں کو اب تک آپ نے ٹرین کیا اور فیوچر میں اس حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے, کس طرح سے آپ نے کتنے لوگوں کو گول ہے ٹرین کرنے کا, کس طرح سے ہو رہی ہے ٹریننگ, کس لیول پہ ہو رہی ہے ابھی؟ جی میم, اس میں ایک تو کارڈک ریسٹ اب ہر گھر کا مسئلہ ہے. میں نے اپنے گھر میں اس ٹریجڈی کو فیس کیا. میرے بردر ان لا, میری بڑی سسٹر کے ہسبینڈ, ان کا کارڈک ریسٹ ہوا گھر پہ ہی. میری بہن, ان کی بہنیں تھے ساتھ لیکن کسی کو CPR کا پتہ نہیں تھا اور وہ ہاسپٹل پہنچے لیکن وہ ریسیو ڈیڈ تھے. تو اس کی طرف میرا رجحان ہوا. پھر پرنسپل صاحب AJK میڈیکل کالج DG صاحب نے مجھے کہا کہ تھوڑا سا اس چیز پہ آپ دیکھیں اگر کچھ کام آپ کر سکتے ہو. تو جب اس پہ تھوڑا سا میں نے ڈیٹا وغیرہ نکالا میڈم, تو جو ایک تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے جس میں دل کی اپنی رگیں بند ہو جاتی ہیں, اور ایک ہوتا ہے کارڈک اریسٹ کے ہارٹ اٹیک کے ساتھ دل کی دھڑکن بھی بند ہوگی یا بے ترتیب ہوگی. اس کے بعد ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے 3 منٹ. 3 منٹ تک اگر CPR شروع نہ کیا جائے تو وہ irreversible برین ڈیمیج یا ڈیتھ کی طرف پیشنٹ چلا جاتا ہے. اب دیکھیں 11 22 بن گئی ہے ماشاء اللہ, مظفر آباد میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ بیسٹ آف دا سینٹرز میں بھی ان کا 11 منٹ کا سروائیول ٹائم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کارڈک اریسٹ کا جو فرسٹ رسپانڈر ہے نا, جو ہم اس گھر خاتون خانہ یا گھر کے ممبرز ہیں, ہمیں ان لوگوں تک پہنچنا پڑے گا جو پہلے 3 منٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب گلوبل جو آپ دیکھیں انڈیکسز اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں آؤٹ آف ہاسپٹل کارڈک اریسٹ کا جو سروائیول ہے وہ 40% ہے. 40% لوگ اسپتال پہنچ جاتے ہیں اور وہ بعد میں بچ جاتے ہیں, سروائیو کر جاتے ہیں. اور ایک پاکستان میں اٹس لیس دین 1%. پوائنٹ سم تھنگ. دیٹس الارمنگ. اس کا مطلب ہے کہ کس بندے کو بھی اگر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ساتھ کارڈک اریسٹ ہو جاتا ہے, اس کا زندہ ہاسپٹل پہنچنا تقریباً موجودہ سچویشن میں پاسبل نہیں ہے. کیوں ہماری جنرل پبلک کو اس بارے میں نہیں پتہ. ہم تلیاں ملتے ہیں, چھڑکتے ہیں منہ پہ پانی. اصل چیز ہوتی ہے وہ گولڈن منٹس میں آپ نے CPR شروع کرنا ہوتا ہے, آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کارڈک اریسٹ ہے. اچھا, جب اس پہ پھر میں نے کام کرنا شروع کیا, مجھے پاکستان میں بھی چونکہ اس چیز پہ فوکس آ رہا تھا کہ ہم گلوبل رینکنگ میں 148ویں نمبر پہ ہے ہیلتھ ریلائبلٹی اور سیفٹی انڈیکس. صرف وجہ یہ ہے کہ پری ہاسپٹل چینز ویک ہیں, فرسٹ ایڈ نہیں ہے ہاسپٹل میں. پھر ہمارے ہاسپٹل اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں چونکہ ہمارے ٹاپ گریجویٹس جاتے ہیں میڈیکل سائڈ پہ. لوگ آلدو کہ اتنا ہیلتھ بجٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی مین پاور سے مختلف طریقوں سے اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. بٹ جو اصل ایشو ہے کہ مریض ہمارے پاس پہنچے گا تو تب کی بات ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میڈم پھر اس پہ ہم نے کام کیا. ساتھ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, بہت سارے لوگ ہیں اس میں شامل ہیں, STM ایجوکیشن, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے انٹروینشنز کیے ہیں. تقریباً 5000 کے قریب ہم لوگوں کو کشمیر میں ٹرین کر چکے ہیں. اور ایک انٹروینشن یہ تھی کہ اس کو ہم سلیبس میں ڈالیں. تو میڈم یہ اچھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایلیمنٹری سلیبس میں یہ آ گیا ہوا ہے, FSC کے سلیبس میں یہ آ گیا ہوا ہے. یونیورسٹی کے 4th سیمسٹر میں یہ چیز, میں چانسلر یونیورسٹی کا اور وہاں پہ جو ڈائریکٹرز ہیں اکیڈیمکس ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 4th سیمسٹر میں اس کو انٹیگریٹ کر کے اور اس کو اب اسیسمنٹ مینڈیٹری کر دی. تو 8 سے 10,000 یونیورسٹی کے آن اسٹیشن اسٹوڈنٹس ہیں, وہ سارے گریجویٹس ہیں, وہ ان کے لیے مسٹ ہے. اس کے جو الائڈ ہیں تقریباً 10,000 اسٹوڈنٹس ان کے لیے مسٹ ہے. ہمارے FSC کے بچے, اب اس کو ہم اس ٹیچرس کو ہم ٹرین کریں اور 11 22 کے ساتھ مل کے اس پہ ہم کام کریں تاکہ 15% پاپولیشن ہماری جب ٹرین ہو جائے گی کہ CPR کیسے کرنا ہے, پھر یہ ہے کہ ہر ایمرجنسی میں کوئی نہ کوئی بندہ پہنچ جائے, فرسٹ رسپانڈر. اور اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ جو موسٹ آف دا ٹائم جو کارڈک اریسٹ ہوتا ہے اس کے فرسٹ رسپانڈر گھر کی خاتون ہوتی ہے 70% کیس. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اسکولس میں, کالجز میں یہ سکھائیں. چونکہ تھوڑا سا قدرت کا ایسا نظام ہے کہ جو ہارٹ اٹیک ہے وہ
میلز میں زیادہ ہے زیادہ ہے. اور فیمیلز میں نہیں ہے. ایسا ہی ہے. چلیں کافی اچھا انیشیٹو ہو گیا. اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تھرو اگر اس کو سلیبس کا حصہ بنا دیا گیا پرماننٹلی تو میرے خیال میں ہر بچے کو, ہر اسٹوڈنٹ کو کہیں نہ کہیں مینڈیٹری ہو جائے گا کہ وہ پڑھے گا اور سیکھے گا بھی اور کہیں نہ کہیں پریکٹیکلی اپروچ کی طرف بھی جائے گا. تو بہت شکریہ سر, آپ کے وقت کا اچھا لگا, بہت انفارمیٹیو جو آپ سے باتیں ہوئی. ٹائم شارٹ ہے, شاید اتنی باتیں ہو سکتی تھی اس وقت میں, تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ جی. یہ تھے ڈاکٹر سہیل راجہ جو بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے اندر کس طرح سے جو کلائمیٹ چینج ہے اور ریسپیریٹری جو ڈیزیز ہیں وہ کس طرح سے پھیل رہی ہیں, انفیکشنز کس طرح سے افیکٹ کریں لوگوں کو, اور اس پہ کتنا زیادہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکلی سکھانے کی اور کہیں نہ کہیں سلیبس کے اندر اس کو ہم نے کوشش کی کہ انڈیوس کیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹ سیکھ سکیں اور پھر وہ پریکٹیکلی ایک اپلائی کر سکیں وہ نالج سارا, اور زیادہ سے زیادہ زندگیاں بتائی جا سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. اللہ نے کے بعد.